मुजहिर का काम यही था, उसका सोना, उठना, बैठना, लेटना सब यही सोचता था कैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाए। लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वही अबू जहल का चेहरा कौन है? यहूदी ईसाई है। इसका काम है मुसलमानों को क्या करना? मिटाना, सफे हस्ती से क्या करना? खत्म कर देना। और मुसलमान का हाल यह है कि जो इनको सफे हस्ती को मिटाना चाहा वो उनके तरीके पर भागा। अजान दी और आप किसी काफिर की दुकान पर खड़े हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया, आओ हय्या अलल फलाह, कामयाबी कहाँ है? यहाँ हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ। हम एक गैर मुस्लिम की दुकान पर खड़े हैं और हम अजान सुन करके वहीं खड़े हैं और गैर मुस्लिम बेचारा उसी के क्या कर रहा? बैठा रहा। अब ये बताइए आप फैसला करके दिमाग से या दिल से, हम में और उनमें क्या फर्क रहा? अब ये बता दीजिए, हमें और उस काफिर में क्या फर्क रहा? हालत तो है नहीं, सी बात है। याद रखिएगा, ये कुरान का ऐलान है, जब तक हालात को आप खुद नहीं सुना लेंगे अल्लाह दुआ को भी कबूल नहीं करेगा। कितना भी कुछ कर दीजिए, हालात आएगा। हाँ, हालात बदलेगा कब? अपने आप को क्या कर लेंगे? सफा हो जाएंगे, हालात खुद ब खुद। इसी वजह से हदीस कुदसी बार बार वो हदीस मेरे दिमाग में घूम रहा। मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये हदीस को सुने और सबक हासिल करें। इस हदीस से सबक ले कि जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, वो हदीस आज काम में आई। पेशेंट बुरे की थी तो इस और सो खजरत जब यहूदियों ने देखा कि दोनों बड़े आपस में मोहब्बत में है, जिसके दरमियान बरसों लड़ाई थी वो बड़ी मोहब्बत के साथ जी रही जिंदगी गुजार रहे, तो बाजू से एक यहूदी का गुजर हुआ। बाजू से क्या हुआ? एक यहूदी का गुजर हुआ और उसको पेट में क्या हुआ? दर्द हुआ। ये दोनों मोहब्बत के साथ है, मुझे हजम नहीं हो रहा। चक्कर की उसके बाजू में बैठ करके उन दोनों की जमाने जाहिलियत की बातें याद कर रही थी। दोनों मुसलमान हैं, एक औस कबीले का, एक खजरज कबीले का, जिसके दरमियान बरसों की लड़ाई थी। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दोनों मोहब्बत में बदल चुके थे। लेकिन बाजू में आकर के एक तीसरे ने ऐसी बात बोल दी जो बात उनके दरमियान लड़ाई फरमाती। वो बात सुन करके इतने गुस्सा हुए दोनों की लड़ाई छिड़ गई और तलवारें निकली। इधर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि ऐसा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की जमात के साथ भागे तशरीफ लाए और फिर समझाने के बाद फरमाती, वो सहाबी जो लड़ने के लिए तैयार थे उन्होंने तलवार फेंक दी और फौरन तौबा की। ज़माने जाहिलियत की तरह, या अल्लाह मैं इस मुसीबत से हमेशा आज के लिए हमें बचा दीजिए। फिर दोनों की मोहब्बत पैदा होगी। एक वजह हमारे दरमियान क्या है? बर्बादी की एक वजह हमें इत्तेहाद नहीं, हमें इत्तेफाक नहीं। सबसे पहली वजह आज बर्बाद होने की, परेशान होने की, मुसीबत आने की वजह से आसाम के लोगों का हाल ये हुआ, जब हम कश्मीर के लोगों का हाल ये हुआ, जब हम यहाँ के मुसलमानों के सामने इसका तस्करा करते बोलते हमारे ऊपर ये सब नहीं होने वाला। क्या बोलते? आपके बाजू में क्या है? कितना 100 किलोमीटर है हम लोग, हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर ये क्या नहीं होगा। ये मत बोलिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, एक मुसलमान तुझे उंगली में दर्द है, सर में दर्द है, तो तेरा पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है, पूरा जिस्म परेशान रहता है।
مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں دعا کرنی چاہیے, کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی پریشانی ہم اس بات سے نکل جاتے کہ ہمیں نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہمیں. یہ مت بنیے میرے بھائی, آپس میں اتحاد پیدا کیجیے, اتفاق پیدا کیجیے, آپسی میل جول پیدا کیجیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں جب جنگ آزادی کے بارے میں فتویٰ دیا اور یہ اعلان کیا کہ کچھ بھی ہو جائے انگریزوں کی ناپاک قدم اس ہندوستان کی سرزمین پر رہنے نہیں دیں گے, فتویٰ دیا حضرت شیخ الہند. تو انگریزوں نے اس کو پکڑ کر کے مالٹا کی جیل میں لے جا کے رکھ دیا اور وہاں پر یہ نہیں کہ جیل میں گیا, جیل میں جانے کے بعد آرام سے جیل میں رہنا, راتوں دن مارتے تھے, راتوں دن پٹائی ہوتی تھی اور اس سے صرف یہی کہا جاتا تھا اے شیخ الہند محمود الحسن تم کو پٹائی نہیں ہوگی, جیل سے رہا کر دیا جائے گا, سب چیز ہو جائے, بس تم جو فتویٰ دیا اس کو کیا کر لو, واپس لے لو بس, اور کچھ بھی نہیں ہوگا تیرے ساتھ. تو حضرت شیخ الہند نے کیا کہا, تم یہ بات کو نہیں جانتے میں بلال کا غلام ہوں, تم یہ بات نہیں سوچتے ہو پورے مکہ دورہ کر کے حضرت بلال کو مارتے تھے, زبان پر کیا تھی, کفار مکہ نے دو آپشن دیا تھا, اے بلال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ, اہل کرنا چھوڑ دے, یا تو اسی حال میں تڑپ تڑپ کر کیا کر لے, مر جا. تو بلال نے کیا کہا تھا, مجھے اسی حال میں تڑپ تڑپ کر مر جانا آسان ہے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, ان کے اوپر جو ایمان لایا وہ میں انکار نہیں کر سکتا. تو کافروں کی ہمت پر سے مارنے والے تھک جانے دیں, بلال نہیں کرتے تھے. خباب بن عرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری چربی کی وجہ سے, میری خون کی وجہ سے ہاتھ پوچھتی تھی. شیخ الہند نے بھی یہی کہا انگریزوں سے, وہ انگریز کی پولیس سے کہا جو تم آج کا ہے نا فتویٰ کو واپس لے لو, ہندوستان تو تیری چنگل سے آزاد ہو کر رہے گا, تو یہ نہیں سکتے میں کس کا غلام ہوں, تو مار دے کٹ کر دے, لیکن یہ فتویٰ واپس نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتویٰ پر قائم رہے اور اس زمانے کے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب مل کر کے ایک جٹ رہے. اور ہندوستان کیا ہوا, ہندوستان کیا ہوا, انگریزوں کی چنگل سے کیا ہوا, آزاد ہوا. حضرت شیخ الہند باہر آئے, اس جیل سے باہر تشریف لائے. دارالعلوم دیوبند جس کا پہلا شاگرد وہ ہے, پہلا شاگرد وہی شیخ الہند ہے. اس دارالعلوم دیوبند آ کر کے علماء کے مجمع میں دو بات ارشاد فرمائی. میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ان دو بات کو دل کے کانوں سے سنیے گا. کیا کہا تھا مسلمان کی پستی کی حالت کیا تھی, مسلمان کیوں اپنے آپ کو مایوس سمجھ رہے تھے, مسلمان کیوں ہر روز پستے پھٹتے جا رہے تھے. حضرت شیخ الہند نے دارالعلوم دیوبند کے اندر سارے علماء کو بٹھا کر کے ارشاد فرمایا یہ بات کہ تم دو وجہ سے پریشان ہو. کتنی وجہ سے, دو وجہ سے پریشان. ایک وجہ کہ تم قرآن کریم کو چھوڑ بیٹھے ہو. قرآن کریم کو کیا پڑھ, آج ایک بھی نوجوان, ایک بھی بوڑھا, ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو قرآن کریم کی طرف ہو. پڑھنا تو تم کی بات سمجھے نا, کیسے سمجھنا تو تم کی بات پڑھتی. دوسری وجہ فرمایا, تمہاری دوسری وجہ بربادی کی یہ ہے کہ تم آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے. کل ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے, بڑے بڑے ذمہ دار تھے. ایک بات ہمیں بہت دل پر لگی, وہ کیا بولے کہ حضرت ہمیں برابر نہیں ہے,
بولے ہمیں اچھے نہیں ہے، ہمارے مسلمان نہیں ہے، نہیں دوسرے کو کس کو سے نہیں، ہم تو اپنی بیماری کا علاج خود کر سکتے ہیں، ہم دوسرے کو گالی مت دیں، ظالم بادشاہ کو ظالموں کو گالی دیجیے نہیں، ہمارا حق ہی نہیں بنتا، کیوں کہ وہ ظلم وہ جو بھی کر رہا وہ ہماری کرتوت کی وجہ سے، اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں لوگوں نے علماء نے اس زمانے کے پیٹوں علماء نے اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر فتویٰ دیا قرآن مخلوق ہے، قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی باری آئی تو انہوں نے کہا امام قرآن مخلوق نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ مخلوق میں شامل ہے، جو بات اللہ کی زبان سے نکلے ہو وہ بھی مخلوق، جیل میں ڈال دیا حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل، اور جیل میں سکون کے ساتھ نہیں، ہر روز پٹائی فرماتے تھے، ہر روز کوڑے مارے جاتے تھے، ہر روز۔ وہ قاضی رہا، کون قاضی؟ جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا، پتہ چلے گا اسی میں کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے، قاضی رہا۔ امام احمد بن حنبل کو لالچ دے سارے لوگ عیش کر رہے ہیں، جنہوں نے فتویٰ دیا سب عیش کر رہے ہیں، آپ صرف ایک بات واپس لے لیجیے، کیا قرآن مخلوق ہے، بس آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میری روح اسی جیل میں نکل جائے گی پھر میں یہ فتویٰ نہیں دینے والا۔ تو قاضی نے کیا کہا، ٹھیک ہے آپ بھی دیکھیے گا میں بھی دیکھوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخیر میں کہا تم بھی چل دیکھ لینا، جنازہ بتلائے گا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، جنازہ بتلائے گا۔ فرماتے ہیں اس امام احمد بن حنبل سے پہلے قاضی کا انتقال ہو گیا، اس قاضی کے جنازے میں جس کے پیچھے پورا شہر تھا، اس قاضی کے جنازے میں 3 آدمی تھا، چوتھا آدمی نہیں تھا کہ اس کا جنازہ اٹھا کر کے قبرستان پر لے جائے۔ ایک آدمی کرائے پر مزدوری پر آیا، پھر 4 آدمی اٹھا کر کے اس کو گٹھے میں ڈال دیا۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل کا جنازہ نکلا تو اس زمانے کے بادشاہ، اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے بڑے بڑے دانشوران فرماتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کی جس میدان میں امام احمد بن حنبل کی جنازہ پڑھی گئی تھی، جب ناپا گیا اس میدان کو تو اس میں 25 لاکھ لوگ کھڑے تھے۔ کتنے؟ ہمیشہ باطل مٹنے ہی آیا، مٹ کر رہے گا۔ مسلمانوں اعمالکم اموالکم، ہمارے جیسے اعمال ویسے حاکم، بس کسی کو گالی مت دیجیے۔ اب میں حدیث قدسی سناتا ہوں اور سنا کر کے 1-2 منٹ میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مطلب بھی معنی بھی حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، تمام لوگوں کا بادشاہ کون؟ میرے سوا کوئی نہیں۔ تمام بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ میں۔ تمام بادشاہوں کا آقا کون؟ میں۔ تمام بادشاہوں کا دل کس کے پاس؟ میرے پاس۔ تمام آقاؤں کا دل کس کے پاس؟ میرے پاس۔ تم میری فرما برداری کرو گے، جو حاکم بھی تیرے اوپر مسلط رہے گا میں اس کو تیرے اوپر نرم کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ نرم کر دوں گا، تیرے اوپر مہربان بنا دوں گا۔ لیکن اے لوگوں یاد رکھنا، جب تم میری نافرمانی کرو گے، میری فرما برداری کرنا چھوڑ دیں گے، میرے نبی کے حکموں پر خلاف چلو گے، تو یاد رکھنا میں تیرے اوپر ایسی حاکم مسلط کروں گا کہ تم بھی یاد رکھو گے، مریا میٹ کر دیے جاؤ گے، تجھے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
ایک مثال دیتا ہوں. ہماری کشتی بہت میں پھنس گئی, ملدہ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, بیچ میں آ کے رک گئی, موت بالکل سامنے ہے ہماری. اب کیا کرنا ہو, کیا کرنا؟ سب آدمی دل لگا کر کے کس کی طرف رجوع ہو جاتا, کس کی طرف؟ اللہ کی یا اللہ اس کشتی کو تو پار لگائے گا تو دوسرا کوئی نہیں. جس طرح وہاں پر سارے چیز کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کر دیا, اسی طرح مسلمانوں اپنے سب چیز کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرو. جب یہ حالات بدلیں گے, یہ سوچو ایک آدمی دعا بھی نہیں کرنا. اس کو مسلمان کہتے ہیں, جمعے میں ایک بار آنے کو, عید میں ایک بار آنے کو مسلمان کہتے ہیں, ہفتے میں ایک بار آنے کو مسلمان کہتے ہیں. پچھلے ہفتہ کتنی عاجزی کے ساتھ کرتا تھا, کیوں؟ ٹرین ہو چکے, کالا پڑ چکا دن ہمارا. اچھی بات اچھی, ایک آدھ مسلمانوں سنت پڑھ کے جانا. کیا سننا؟ حالات آئے گا, اس سے بھی بدتر حالات آئے گا. جو برما کے اوپر آیا وہ آپ کے اوپر بھی آیا گا. برما والے کو سمجھایا تھا, علی ندوی نے سمجھ جاؤ. کب سمجھایا تھا؟ 50 سال پہلے سمجھایا. سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ, سب چیز ختم کر دیا جائے گا. آج برما میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. سمجھ جاؤ لوگوں, اللہ کی طرف رجوع کرو, سب چیز کرو, کاروبار کرو, سنت کے مطابق رشتے داری نبھاؤ, سنت کے مطابق نماز کی پنجہ رکھتا. آج ایک آدمی بتاؤ کہتے کہ میں نے یہ جو فسادات یہ جو ہو رہے میں نے 10 روپے اس کا مجھ سے صدقہ کیا. کیوں آئے گا؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, جمعے کی نماز میں اگر حالات کو سدھارنا ہے اس کو گالی مت دیجیے. خود اپنے آپ کو کوسیے, اس کا ذمہ دار کون؟ میں خود ہوں. جب تک آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا لیں گے حالات خود بخود کیا ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کر پیر جوڑ کر کہتا ہوں مسلمانوں, جس طرح آپ نماز میں آتے ہو جمعے کی, آپ 5 وقت آؤ, آپ دکانوں کو بند کر کے آؤ, آپ ہر کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرو. سارے حالات جیسے سمندر کا چھاپ جب لہریں چلتی ہیں ختم ہو جاتا ہے, تو یہ چھاپ ہے سب لہریں چلے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ, حالات کو بدلیں گے, نمازوں کو پڑھیں گے, کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑنا, ورنہ 20 دیے جاؤ گے کوئی نام دینے والا بھی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خدا اپنے حالت کے بدلنے کا. اللہ سے اخیر میں دعا ہے, اللہ ہم سب کی